बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। रमज़ान मुबारक में नशरियात का एक खुसूसी सिलसिला लेकर दोबारा हाजिर खिदमत है। मौजूद है हमारे साथ हज़रत साबिक़ उस्ताद जनाब जावेद अहमद गामदी साहब। अस्सलाम वालेकुम गामदी साहब। वालेकुम अस्सलाम। हम सब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। इस प्रोग्राम की ये खासियत है कि पूरा रमज़ान हम आप लोगों के साथ मौजूद हैं। इफ्तार के इस खुसूसी औकात में कोशिश ये है कि कुरान मजीद के मुंतखब मौज़ूआत को, अहादीस को और आप लोगों के सवाल जवाब को ज़ेर बहस लेकर आएँ। आज जिस मौजू का मैंने इंतखाब किया है वो तख्लीक़ इंसानी के हवाले से कुरान मजीद का बयान है। कुरान क्या कहता है, उसकी क्या तौज़ी है, गामदी साहब से जानेंगे। आगाज़ करते हैं। मेरे सामने सूरह सजदा की आयत है। इरशाद फरमाया, वही कि जिसने जो चीज़ भी बनाई है खूब ही बनाई है। इंसान की तख्लीक का आगाज़ उसने मिट्टी से किया, फिर उसकी नस्ल हकीर पानी के खुलासे से चलाई, फिर उसकी नोक पलक संवारे और उसमें अपनी रूह फूंक दिया, और तुम्हारे सुनने के लिए कान और देखने के लिए आंखें और समझने के लिए दिल बना दिए, तुम कम ही शुक्रगुजार होते हो। सूरह सजदा में ये बात ज़ेर बहस आई है। इसमें तख्लीक के मराहिल भी बयान हुए हैं। एक एक मरहले को खुद आम साहब अपनी तफसीर में कैसे बयान करते हैं, मुख्तसर तौज़ीही निकात को मैं पढ़ के भी आप लोगों की खिदमत में पेश करूँगा। इससे पहले आम साहब के आयत के मजमूई मौजू के ऊपर हम आएँ और उसके अंदर जो चीज़ें ज़ेर बहस हैं उसको ज़ेर बहस लेकर आएँ। बयान फरमाइएगा कि कुरान मजीद ने जिस तरीके से यहाँ पर तख्लीक के मराहिल को लोगों के सामने रखा है, बज़ाहिर हम ये देखते हैं कि बहुत साइंटिफिक प्रेजेंटेशन है कि पहले ये हुआ, फिर ये हुआ, फिर ये हुआ। मकसूद क्या है? क्या कोई साइंसी हकीकत बयान करना मकसूद है? क्या कोई ऐसा मुशाहिदा बयान करना मकसूद है जो हम लोगों के सामने नहीं है? अल्लाह ताला अपने इल्म का इजहार कर रहे हैं। क्यों बयान की गई ये बात यहाँ पे? इस दुनिया में इंसान के लिए उसके वजूद का मसला ही सबसे बड़ा मसला है। मैं किसी चीज़ की जानिब अपने वजूद से बाहर मतवज्जे ही नहीं हो सकता। सबसे पहले मैं क्या हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, मेरा अंजाम क्या है, यही चीज़ मुझे कुछ सोचने पर मजबूर करती है। इसलिए मैंने बारहा इस जानिब तवज्जो दिलाई है कि कायनात के बारे में तहकीकात होती रहेंगी। ये कहाँ से वजूद में आ गई, हादिस है, कदीम है, इसका पस मंज़र क्या है, क्या फिलवाक़े बिग बैंग हुआ था, उसके बाद से लेके अब तक इसकी क्या नौइयत रही है। ये सब चीज़ें इल्म की दुनिया के लिए बड़ी दिलचस्पी का बायस हो सकती हैं। मेरे लिए भी होंगी, आपके लिए भी होंगी। लेकिन अगर आप तमाम इंसानों को सामने रख के देखें तो सबसे बड़ा मसला ही मेरा वजूद है। मेरा वजूद मेरे लिए सबसे बड़ी हकीकत भी है और सबसे बड़ा सवाल भी है। तो इसलिए कुरान मजीद इसको दोनों पहलुओं से ज़ेर बहस ले आया है। इस पहलू से भी ज़ेर बहस ले आया है कि ज़रा इस वक्त देखो तुम कैसे पैदा होते हो। मैंने इन्हीं प्रोग्रामों में एक तो मर्तबा इस जानिब इशारा किया है कि वो हमें तवज्जो दिला रहा है, तुम्हारे सामने इंसान की तख्लीक का अमल मुकम्मल होता है, इब्तिदा से इंतहा तक मुकम्मल होता है। ये नहीं है कि माजी का कोई किस्सा है जिस पर तहकीक करनी है, इसका तुम जब चाहे मुशाहदा कर सकते हो। ये तुम्हारे लिए एक वजूदी हकीकत है। इसके लिए ये हवास काफ़ी हैं। ये जो ज़ाहिर में हवास दिए गए हैं यही बहुत काफ़ी हैं कि तुम अपने आप को देख लो कैसे पैदा होते हो। तो मैंने ये तवज्जो दिलाई कि अगर कुरान मजीद की रोशनी में देखा जाए तो जिन मराहिल से गुज़र कर इंसान हमारे सामने बनता है, होना तो ये चाहिए था कि सबसे पहले साइंस उन्हीं को गिरफ्त में ले आती। लेकिन हम जानते हैं कि देखने के बावजूद, एक एक मरहले को समझने के बावजूद, बहरहाल वो इस कायनात का सबसे बड़ा मामला है। यानी हमारे सामने यही अज्जा, मिट्टी और पानी के अज्जा, ये हमारे अंदर जाते हैं और हम नहीं जानते किस तरह, लेकिन हमारे सामने उनको देखा जा सकता है। वो एक कतरा आब और एक बैज़े में तब्दील हो जाते हैं। अज्जा में कहीं ज़िंदगी की कोई रमक नहीं है। ये नहीं कहा जा सकता कि जैसे बीज या तुख़्म को हम देखते हैं उस तरह यहाँ इन अज्जा में भी वो तुख़्म कहीं छुपा हुआ था, उसको नहीं देखा जा सकता। लेकिन वो तुख़्म वजूद में आ जाता है और फिर वजूद में आने के बाद मुख्तलिफ मराहिल से गुज़रता है। वो नुत्फ़ा है, वो अलका है, वो मुज़गा है, उस पर हड्डियाँ पैदा हो गई हैं, उन पर गोश्त चढ़ाना शुरू कर दिया है। ये सब चीज़ें कुरान मजीद ने 3-4 मकामात पर बयान की हैं और इसीलिए बयान की हैं कि इस वजूदी हकीकत पर गौर करो। इस पर गौर करोगे
تو چند حقائق کو مانے بغیر کوئی چارہ ہی نہیں ہوگا، یہ کہ تم بنائے جا رہے ہو، اس لیے مخلوق ہو، اور تم مخلوق ہو تو تمہارے شعور کی ساخت مجبور کر رہی ہے کہ مانو اس کا خالق ہے۔ جب یہاں تک پہنچ جاؤ گے تو پیغمبروں کی بات سننے کے لیے بھی مجبور ہو جاؤ گے۔ تو ظاہر ہے کہ قرآن کا سب سے بڑا مقدمہ یہی ہے، وہ اللہ تعالیٰ کا تعارف کرانا چاہتا ہے، پیغمبروں کی طرف متوجہ کرنا چاہتا ہے۔ پیغمبر اللہ تعالیٰ کی معرفت پیدا کرنے کے لیے آتے ہیں اور آخرت کی منادی کرتے ہیں، تو اس لیے یہ قرآن مجید کا اہم موضوع ہے۔ اسی میں ظاہر ہے کہ پھر ایک سوال پیدا ہوتا ہے، اور وہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس وقت تو ہم اس کو باپ کے نطفے سے، ماں کے بیضے سے، ماں کے پیٹ پہ بنتا ہوا دیکھتے ہیں، اس وقت تو یہی ہے جی۔ لیکن یہی بے جان اجزاء ابتدا میں کس طریقے سے روبہ عمل ہوئے کہ جس سے وہ ماں باپ بن گئے جن کے ذریعے سے اب انسان پیدا ہوتا ہے، تو اس سوال کو بھی قرآن نے پھر موضوع بنا لیا، اچھا، اس لیے کہ یہ اس کے اس بیان کا لازمی تقاضا ہے۔ یعنی اگر یہ بیان قابل توجہ ہے اور یہ سب سے بڑی حقیقت ہے اور یہ وجودی حقیقت ہے جس کو سمجھا دیکھا جا سکتا ہے، تو پھر اس کے بارے میں پیدا ہونے والا سب سے بڑا سوال بھی یہ حق رکھتا ہے کہ اس پر گفتگو کی، جو کہ اسی سوال سے متعلق سوال ہے، اسی سوال سے متعلق، یعنی کسی چیز کے بیان کا لازمی تقاضا ہے، وہ آنا چاہیے سمجھ میں۔ تو پھر اس آیت میں جو آپ نے سورہ سجدہ سے پڑھی ہے، قرآن نے اس سوال کا جواب دیا ہے کہ اس وقت جو کچھ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے، یعنی باہر سے غذا کی صورت میں وہی اجزاء اندر جاتے ہیں، وہی عناصر اندر جاتے ہیں جن سے انسان بنا ہے، وہ اپنے اندر کوئی زندگی نہیں رکھتے۔ یعنی آپ گوشت کھاتے ہیں، آپ سبزی کھاتے ہیں، آپ پکا کے کھاتے ہیں، ان کے اندر کوئی زندگی نہیں ہوتی، کوئی تخم نہیں ہوتا کسی چیز کا، لیکن وہ تمہارے اندر جا کر ایک پروسیس سے گزرتے ہیں اور مختلف مراحل سے گزرتے ہوئے وہ انسان بن جاتے ہیں، جو خود قدرت کا ایک بڑا شاہکار ہے۔ بننے کا عمل جس فیکٹری یا وسنا میں ہو رہا ہے وہ تمہارے سامنے پڑی ہوئی ہے، یعنی ماضی میں کیا جانا، پہلے اس کو تو دیکھ لو۔ تو اس کو دکھانے کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ اس سوال کا جواب بھی پھر دیا جائے۔ تو وہ سوال کا جواب قرآن مجید نے یہ دیا ہے کہ جو کچھ اس وقت ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے وہ سب زمین کے پیٹ میں ہوا پہلی بار، اور جس طرح اب تم ماں کے پیٹ میں پرورش پا کے باہر نکل آتے ہو، اسی طرح زمین کے پیٹ سے بھی تم باہر نکل آئے تھے۔ یہ تمہاری پہلی تخلیق ہے، اس کے بعد یہ دوسری تخلیق ہے۔ تو یہ پوری بات اس وقت تک سمجھ میں نہیں آ سکتی جب تک جو کچھ ہم مشاہدہ کر رہے ہیں اور جو کچھ ماضی میں ہوا ہے اس کو ملا کر نہ بتایا جائے۔ یہی قرآن نے کیا۔ اس میں ایک اور سوال اب ذہن میں پیدا ہوا کہ پہلا مرحلہ تو میرے سامنے کی چیز ہے، اس کے بارے میں آپ جو بھی توجیہ مجھے دیں گے، قرآن مجید دے گا، سائنسدان دیں گے، میں آپ کی توجیہ کو علم، عقل، مشاہدے، تجربے کی بنیاد پر کم سے کم ویریفائی کرنے کے مراحل سے گزر سکتا ہوں، اس لیے کہ بچہ تو میرے سامنے پیدا ہوتا ہے، آٹا، گیہوں، چاول، گندم، دہی، سب چیزیں کھا کر ایک بیضا نطفہ بنتا ہے اور اس کے اختلاط سے 9 مہینے میں بچہ پیدا ہو جاتا ہے۔ یہ جو پیچھے کی کہانی سنائی گئی، رودات سنائی گئی کہ ابتدا میں ایسا ہوا تھا، تو سنانے کا کیا مقصد ہے جب میں اس کا نہ اس کو ویریفائی کر سکتا ہوں، نہ میرے آپ کے درمیان کو کامن پوائنٹ آف ریفرنس ہے؟ آپ یہ مجھے بتا دیتے کہ ابتدا میں درخت سے پہلے ماں باپ پیدا ہوئے تھے، مجھے تب بھی ماننا تھا، یہ بتاتے کہ چاند سے گر گئے تھے تب بھی ماننا تھا۔ تو قرآن مجید نے جب یہ بیان دیا ہمیں، تو اس کا ہمیں اس وقت کیا فائدہ ہے؟ چونکہ ہمارے پاس تو اس کو ویریفائی کرنا یا اس کو علم کی صورت بنا کر ان لوگوں کے سامنے پیش کرنا جو تقریر پہ سوال کر رہے ہیں، اس کا تو کوئی چیز ہے ہی نہیں۔ یہ اس مقصد کے لیے بتایا ہی نہیں گیا۔ یہ تو جو کچھ آپ دیکھ رہے ہیں اس سے متعلق پیدا ہونے والے لازمی عقلی سوال کا جواب ہے، بس اس سے زائد کوئی بات بتانا مقصود نہیں ہے۔ آپ کو ایک اطلاع دے دی گئی، بالکل اسی طرح جیسے جو سوالات اس دنیا کو دیکھ کر ناتمامی کے حوالے سے پیدا ہوتے ہیں ان کا جواب دیا گیا ہے، وہاں بھی تلائی دی گئی وہاں بھی ہے، اطلاع آگے دی جنت ہوگی، مجھے تو نہیں پتا کیسی ہوگی۔ کچھ اطلاعات پیچھے کے لیے ناگزیر ہیں ورنہ بات مکمل نہیں ہوتی، اور کچھ اطلاعات آگے کے لیے ناگزیر ہیں، بات ورنہ مکمل نہیں ہوتی۔ تو بات کی تکمیل کا تقاضا کر رہا تھا، یہ بیان خود تقاضا کر رہا تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کی اطلاع دے دی ہے۔ یہ ہمارے علم میں اضافہ ہوا، اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اس کو اس مقصد کے لیے پیش ہی نہیں کیا گیا، لیکن ضمنی طور پر اس سے
کوئی رہنمائی حاصل کر کے وہ تحقیق کرنا چاہے تو بہت اچھی بات ہے، کر لے. لوگ موت پر بھی تحقیق کرتے رہتے ہیں، اپنا شوق پورا کرتے ہیں. کتنے لوگ ہیں کہ جنہوں نے مرنے کی، مر کر جینے کی کہانیاں لکھنا شروع کی ہوئی ہیں. وہ انسان کے اندر ایک جستجو ہے، وہ کرتا رہتا ہے. وہ یہاں بھی کر لے، لیکن اللہ تعالیٰ کے پیش نظر یہ بات نہیں ہے. وہاں تو یہ ہے کہ جو وجودی حقیقت سامنے ہے، جو بنائے استدلال ہے، جس سے استدلال کا مقدمہ قرآن نے اٹھایا ہے، اس کا پورا جواب دے دیا گیا ہے تاکہ عقلی طور پر کوئی تردد باقی نہ رہے. ٹھیک، نقطہ بالکل واضح ہو گیا. آتے ہیں آیت کی طرف واپس. ہم فرمایا تھا انسان کی تخلیق کا آغاز اس نے مٹی سے کیا. غامدی صاحب نے اس بات کی توضیح میں لکھا ہے، یہ پہلے مرحلے کا بیان ہے جب انسان کا حیوانی وجود تخلیق ہوا. اس کے لیے وہی طریقہ اختیار کیا گیا جو انسان کی پیدائش کے لیے اب اختیار کیا جاتا ہے، اس فرق کے ساتھ کہ اب جو عمل ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے اس وقت زمین کے پیٹ میں ہوا. چنانچہ مٹی کے وہی اجزاء جو غذا کی صورت میں ہمارے اندر جاتے اور حقیر پانی کے خلاصے میں تبدیل ہو کر اس عمل کی ابتدا کرتے ہیں جس سے انسان بنتے ہیں، اس وقت سڑے ہوئے گارے کے اندر اسی عمل سے گزرے، یہاں تک کہ جب خلقت پوری ہو گئی تو اوپر سے وہی گارا انڈے کی خول کی طرح خشک ہو گیا جس کے ٹوٹنے سے جیتی جاگتی ایک مخلوق نمودار رہی جسے انسان کا حیوانی وجود کہنا چاہیے ہے. اس سے قیاس کیا جا سکتا ہے کہ دوسری تمام مخلوقات بھی پہلی مرتبہ اسی طریقے سے وجود میں آئی ہوں گی. اچھا ہم سب 2-3 بنیادی سوالات اس پہلے بیان کے اوپر. کہا ابتدا مٹی سے کی، قرآن مجید میں باقی جگہوں پر بھی آتا ہے کہیں کہ پانی سے بنایا اور بھی کچھ اس طرح کے بیانات ہیں، تو کیا مطلب ہے کہ مٹی سے بنایا تھا، پانی سے بنایا، ہر چیز کو ابتدا کس چیز سے ہوئی؟ نہیں، یہ تو ایک ہی بات کو بیان کرنے کی مختلف اسالیب ہیں. یعنی ویسے کہا جائے تو یہ کہ یہ مٹی سے بنایا، کسی جگہ اس کی تفصیل کر دی ہے کہ وہ مٹی کس صورت میں تھی. تو یہ کہا کہ طین لازب تھی، جس طرح ایک دلدل سی ہوتی ہے، کیچڑ بن جاتی ہے، اس طرح کی جگہ تھی. تو ایک گویا مزید بات ہمارے علم میں آ گئی. اس سے بعد یہ بھی بتا دیا کہ یہ ایک ٹھیکری کی طرح کھنکھناتی ہوئی ہو گئی. یعنی جس وقت کوئی چیز ایک بیضے کی صورت اختیار کر لیتی ہے تو اس کے اوپر قشر آ جاتا ہے. جیسے کہ اس وقت بھی جو ہم دیکھتے ہیں تو اس میں قشر دیکھتے ہیں ہم اپنی آنکھوں سے، وہ ٹوٹتا ہے. جن جانوروں کے ہاں بچے اس طرح پیدا ہوتے ہیں تو ان میں کیا ہوتا ہے، یعنی وہ اس بیضے میں نشو و نما پا کے جب اپنے منتہائے کمال کو پہنچ جاتے ہیں تو پھر وہ قشر ٹوٹ جاتا ہے. تو وہاں قرآن مجید نے بتایا کہ سلسال کالفخار، یعنی وہ گویا کھنکھناتی ہوئی مٹی بن گیا. تو اس کی طرف بھی اشارہ کر دیا. تو چند اشارات کر کے ہمارے سمجھنے کے لیے ایک رہنمائی فراہم کر دی کہ اس طرح سے پہلے ماں باپ ہم نے پیدا کیے تھے. پھر جب ان کا ہر لحاظ سے تصفیہ ہو گیا، ان کو ہم نے بنا سنوار لیا، تو پھر ہم نے ان میں نفخ روح کیا تھا، اور پھر اس کے بعد تم ان سے پیدا ہو رہے ہو. اسی کو دیکھیے نا، سورہ نساء کے شروع میں کس طرح بیان کیا ہے کہ خلقکم من نفس واحدہ وخلق منہا زوجہا وبث منہما رجالا کثیرا ونساء. تو بتانا یہ مقصود ہے کہ ابتدا کیسے ہوئی تھی، تاکہ اس سوال کا جواب مل جائے جو انسان چاہتا ہے کہ اسے ملے. ورنہ وہ بیان یا وہ مشاہدہ جو اس وقت ہم کر رہے ہیں وہ پایہ تکمیل کو نہیں پہنچتا، اس کا ذہنی وجود نامکمل رہتا ہے. تو اس کا جواب قرآن نے دے دیا. اچھا خان صاحب، جو تخلیق اس وقت ظاہری بات ہے ہو رہی ہوتی ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ ماں کے پیٹ میں ہمارا پورا کا پورا حیوانی وجود ایک درجے میں تخلیق کو پہنچتا ہے، پھر آگے قرآن مجید کے بیانات ہیں ان کو زیر بحث لے کر آتے ہیں، لیکن یہ عمل جو تخلیق کا ہے وہ ساتھ ساتھ انڈے کی صورت میں بھی تو جاری. اس طرح جانور ہیں، ان کے پیٹ میں پیدائش ہوتی ہے، انڈے سے بھی نکلتے ہیں. تو گویا اللہ تعالیٰ نے جو جس طریقے سے ابتدا کی تھی اسی کا ایک چھوٹا پیمانے پر ریپلیکا بھی ساتھ ساتھ تخلیق کے جاری ہے، انڈے سے بھی لوگ پیدا ہو ہی رہے ہیں. اس میں کیا شبہ ہے، دونوں طریقے رکھے گئے ہیں، اسی طرح جاری ہیں، تاکہ ہمارے لیے قیاس کرنے کے لیے کوئی بنیاد فراہم رہے. ہمارے علم کی بنیاد یہی ہوتی ہے نا، جو کچھ ہم وجودی حقائق کی صورت میں مشاہدہ کرتے ہیں اس سے پھر قیاس کرنا آسان ہوتا ہے. تو یہ قیاس ہی ہے جس کو میں نے بھی بیان کر دیا. ٹھیک، نقطہ بالکل واضح ہوا. اچھا ہم سب نے یہاں پر ایک دلچسپ بات لکھی کہ جو پہلا وجود ہوا ہے یہ انسان کے حیوانی وجود کا اظہار تھا. یہ کیوں لکھا ہے انہوں نے؟ چونکہ آگے جو مراحل بیان ہوئے اس میں بتایا ہے کہ اس کی جو شخصیت ہے اس کو انسانی روح دی گئی، اسی لیے اس سے واضح ہوتا ہے کہ یہ یہاں پر حیوانی وجود تھا. اگلی آیت کیا اس کو پڑھ لیتے ہیں. قرآن مجید میں ہے پھر اس کی نسل حقیر پانی کے خلاصے سے چلائی. اس کی توضیح میں غام صاحب لکھتے ہیں یہ دوسرا مرحلہ ہے جس میں اس طرح بنائی جانے والی مخلوق نے اپنی نسل آپ پیدا کرنی شروع کر دی. چنانچہ وہی عمل جو زمین کے پیٹ میں ہوا تھا اب وہ ماں کے پیٹ میں ہونے لگا. یہ انسان کا وہ دور ہے
جب وہ علم اور ادراک سے محروم محض ایک ناتراشیدہ حیوان تھا۔ تو ہم سب اب تک کی جو سٹوری قرآن مجید نے ہمیں بتائی ہے کہ ابتدا تمہارے ماں باپ کی کیسے ہوئی تھی کہ ان کو زمین کے پیٹ میں ہم نے پہلی جو صورت تھی، پہلا جو حیوان تھا، اس کو وہاں پیدا کیا۔ اب وہ حیوان ہی تھا، اس میں شعور نہیں تھا، ادراک نہیں تھا، اخلاقی وجود نہیں تھا، عقل نہیں تھی۔ اس طریقے سے اس نے آگے اپنی نسلیں پیدا کرنی شروع کر دیں۔ یہ عمل اللہ تعالیٰ نے کیوں کروایا؟ اس لیے کہ تصفیہ کیا جائے، بتا دیا ہے یہی طریقہ پوری مخلوقات میں جاری ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ ابتدا میں جو چیزیں پیدا کرتے ہیں وہ پھر مختلف مراحل سے گزر کر اپنے آپ کو بناتی سنوارتی ہیں۔ یہ دیکھ لیجیے ہم نے جتنے پھل پیدا کیے ہیں، جتنی سبزیاں پیدا کی ہیں، دوسری چیزیں پیدا کی ہیں، ان سب کو اسی طرح سے پیوند کے ذریعے سے نشو و نما دی جاتی ہے۔ ان کی برتر نسلیں اسی طریقے سے پیدا ہوتی ہیں۔ تو یہ اختلاط آہستہ آہستہ ان کے تصفیے کا باعث بن جاتا ہے۔ اس وقت بھی حیوانات کی بہت سی نسلیں اسی طرح پیدا کی جا رہی ہیں۔ تو یہ بھی ایک مشاہدے کی چیز ہے، اسی کی جانب توجہ دلا دیجیے کہ جو کام ہم اب کر رہے ہیں وہی اس وقت بھی ہوا تھا۔ یعنی ایک لمبے عرصے تک ہم نے یہ موقع دیا کہ ان نسلوں کے اختلاط سے ہر لحاظ سے انسان درست ہو جائے۔ جب اس کا حیوانی وجود پایا تکمیل کو پہنچ گیا تو پھر جس طرح اب ہوتا ہے کہ ماں کے پیٹ میں نفخ روح کیا جاتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت فرمائی ہے ایک حدیث میں کہ کس طریقے سے 120 دن کے بعد نفخ روح ہوتا ہے۔ تو وہاں بھی کچھ نسلوں کے گزرنے کے بعد پھر 2 کا انتخاب کر کے نفخ روح کیا گیا، جن کو ہم آدم و حوا کہتے ہیں۔ اس سے انسانی شخصیت اس قالب کو مل گئی اور پھر وہ ہمارے ماں باپ کی حیثیت سے آگے انسانوں کی پیدائش کا ذریعہ بن گئے۔ ٹھیک، نقطہ بالکل واضح ہو گیا۔ قرآن مجید نے خود اس بات کو جب بیان کیا تو ان الفاظ میں تھا، پھر اس کی نوک پلک سوارے اور اس میں اپنی روح پھونک دی اور تمہارے سننے کے لیے کان اور دیکھنے کے لیے آنکھیں اور سمجھنے کے لیے دل بنا دیے۔ انہی آیات کی توضیح میں غامدی صاحب لکھتے ہیں، یہ تیسرا مرحلہ ہے جس میں غالباً کئی نسلوں کے اختلاط سے انسان کے حیوانی وجود کو نکسک درست کیا گیا، یہاں تک کہ وہ اس قابل ہو گیا کہ اسے انسان کی شخصیت عطا کی جائے۔ چنانچہ اس مخلوق کے جو افراد اس وقت موجود تھے ان میں سے 2 کا انتخاب کر کے خدا کی طرف سے ایک لطیف پھونک کے ذریعے سے، جسے قرآن مجید نے روح کہا گیا ہے، یہ شخصیت اسے عطا کر دی۔ یہی آدم و حوا تھے۔ اس کے بعد جو انسان پیدا ہوئے وہ سب انہی کی اولاد ہیں۔ قرآن کے اس بیان سے اگر غور کیجئے تو ان تمام آثار کی نہایت معقول توجیہ ہو جاتی ہے جو سائنسی علوم کے ماہرین نے اب تک دریافت کی ہیں اور جنہیں ڈارونیت کے علم بردار اپنی تائید میں پیش کرتے ہیں، اور اس طرح ان گتھیوں کو حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں جو ان کے نظریے میں نہ پہلے حل ہوئی ہیں نہ آئندہ حل ہوں گی۔ اور یہ جو قرآن مجید نے کہا کہ نفخ روح ہوا ہے، اللہ نے اپنی پھونک ان میں پھونک دی، اس کی توضیح بھی غام صاحب نے اپنی تفسیر البیان میں کی۔ آپ لکھتے ہیں، یہ نفخ روح کا نتیجہ ہے جس نے بصیرت و ادراک سے محروم ایک حیوان کے اندر سم و بصر اور دل و دماغ کی وہ صلاحیتیں پیدا کر دیں جو تمام حیوانات کے مقابل میں اس کی وجہ امتیاز ہیں۔ چنانچہ اب وہ اس قابل ہو گیا ہے کہ اسے مخاطب کر کے کہا جا سکے کہ ہم نے تمہارے لیے کان اور آنکھیں اور دل بنا دیے۔ قرآن نے اسی بنا پر صیغہ غائب کو یہاں پہنچ کر صیغہ خطاب میں تبدیل کر دیا ہے۔ ہم سب قرآن مجید نے جو بڑی دلچسپ ایک پہلو کی بات ہوتی ہے جو بڑے لوگوں کو متاثر کرتی ہے، آج جس دور میں کھڑے ہو کر ہم اللہ کا یہ بیان پڑھتے ہیں وہاں پر ہمارے سامنے الٹرا ساؤنڈ کی وہ تصویریں بھی ہیں جس میں انسان کے تخلیق کے مراحل ہم نے دیکھ لی ہے، اور دنیا کے اندر چاہے نظریہ ارتقاء ہو، چاہے فاسلز کے ریکارڈ کا تجزیہ ہو، پوری کی پوری سائنسی روایت کی تھیوریز بھی موجود ہیں جس میں انسان کی تخلیق کی توجیہات کی گئی ہیں۔ لیکن کمال کی بات یہ ہے کہ یہ جو شخص کھڑے ہو کر بات بیان کر رہا ہے، جس قطعیت، جس ایذان، جس ایقان، جس یقین محکم کے ساتھ مراحل کو بیان کر رہا ہے، اس صورتحال کو بیان کر رہا ہے جس کو جاننے کا کوئی ذریعہ آپ کے پاس نہیں ہے، وہ تو آج سے 1400 سال پہلے ہے۔ تو 1400 سال پہلے کھڑے ہو کر عرب کے صحرا میں ایک شخص کائنات کے اتنے بڑے بڑے دلائل لوگوں کو بتا رہا ہے۔ قرآن مجید کے بارے میں یہ بجائے خود اس بات کی شہادت ہے کہ وہ کسی اور دنیا سے آیا ہے، وہ یہاں کے کسی فرد کا کلام نہیں ہے، کسی شاعر یا ادیب کی کتاب نہیں ہے، کسی محقق اور فلسفی کا نتیجہ فکر نہیں ہے، اس کائنات کے پروردگار کا بیان ہے۔ اسی وجہ سے اس میں یہ اذعان، یہ یقین ہم کو اس کے لفظ لفظ میں نظر آتا ہے۔ تو قرآن جب بھی کوئی بات بیان کرتا ہے، ماضی کے بارے میں بیان کرے، حال کے بارے میں بیان کرے، مستقبل کے بارے میں بیان کرے، اسی یقین و اذعان کے ساتھ بیان کرے گا
یہ لب و لہجہ خود بتا رہا ہوتا ہے کہ بیان کرنے والا کون ہے۔ نقطہ بالکل واضح ہوا۔ چاہیے سب کچھ جو بیان کیا قرآن مجید نے، آخر میں اس کا نتیجہ بھی بتایا کہ یہ بیان کرنے کا مقصد کیا ہے، تاکہ تم شکر گزار بنو۔ غام صاحب نے اس کی توضیح میں لکھا ہے، یعنی اس کے باوجود کہ ان سب مراحل سے گزر کر اس مقام پر پہنچے ہو جہاں اب اپنے آپ کو دیکھ رہے ہو لیکن تمہارا حال یہ ہے کہ کم ہی شکر گزار ہوتے ہو، چنانچہ کبھی خدا کا انکار کرتے ہو اور کبھی اس کے ساتھ شریک ٹھہرانے لگ جاتا۔ اچھا غام صاحب، لوگوں نے آج سائنس کے دور میں چونکہ نظریہ ارتقاء کا بہت غلغلہ ہے، لوگوں نے بہت تحقیق کی ہے، وہ تحقیق کا جو بھی نتیجہ نکلا کہ بھئی ابتدا کیسے ہوئی تھی، انہوں نے کوئی ایک تھیوری پیش کر دی، چلے مان لیا قرآن نے بھی ایک تھیوری پیش کر دی، لیکن جو سب سے بڑے معجزاتی چیز ہے وہ تو میرا آج وجود ہے، میں آج بھی پیدا ہو رہا ہوں، اس کی کوئی سائنٹیفک توجیہ اگر کوئی کر کے بتاتا ہے تب میں اس کے نظریے کی طرف دیکھوں گا، ورنہ میرا مسئلہ تو یہ ہے کہ بھئی میں آج کیسے پیدا ہو رہا ہوں۔ اسی لیے اصل بنیاد یہی ہے، اسی کو بنائے استدلال بنایا قرآن مجید نے۔ جو چیز ہمارے براہ راست مشاہدے میں آتی ہے، علمی استدلال کی ابتدا ہمیشہ وہیں سے ہونی چاہیے، اس کے بعد اس سے متعلق کچھ سوالات پیدا ہوں گے، ان کی وضاحت کر دی جائے گی۔ جب ان کی وضاحت کر دی جائے گی تو نظریہ پایہ تکمیل کو پہنچ جائے گا۔ اب آپ اس سے پھر عقلی نتائج نکال سکتے ہیں، یعنی جب یہ بات واضح ہو گئی کہ ہم نے بے جان عناصر سے ایک زندہ ہستی کو بنتے ہوئے خود اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا، تو اس کے مخلوق ہونے کے بارے میں اب کوئی وجہ اختلاف باقی نہیں رہی۔ وہ مخلوق ہے تو ہمارے ذہن کی ساخت اب لازمی طور پر اس نتیجے کو خود بیان کر دے گی کہ اس کا خالق ہے۔ خالق ہے تو پھر کون ہے؟ یہی وہ موقع ہے جب انسان پیغمبروں کی طرف رجوع کرتا ہے، اور یہی وہ موقع ہے جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے پیغمبر مبعوث فرمائے ہیں۔ ٹھیک۔ اچھا ہم صرف ایک سوال لوگ عام طور پہ پوچھتے ہیں، لوگوں میں تجسس بڑا ہوتا ہے کہ حیوانی وجود جاری تھا، اس میں سے دو کا انتخاب کر کے اس میں نفخ روح ہوا، اس سے ان کو انسانی شخصیت ملی، اس سے شعور و ادراک ان کے اندر آیا، تو وہ جو باقی ظاہری بات ہے ہزاروں لاکھوں مخلوقات ہوں گی، وہ پھر کہاں گئی ہیں؟ اور اگر قرآن نے ایک ایسا بیان دیا ہے تو پھر سائنس کو اس کی کوئی تصدیق کرنی چاہیے، کوئی چیز ملنی چاہیے۔ وہ تو کر رہی ہے، سائنس نے تو بیان کر دیا ہے، یعنی بہت سے متحجرات جن کو آپ فاسلز کہتے ہیں، ان سے انہوں نے اس چیز کو کم و بیش متحقق کر کے پیش کر دیا ہے کہ انسان لاکھوں سال سے اسی طریقے سے مختلف مراحل سے گزرتا رہا ہے۔ اب تو انسانوں کے مختلف مراحل کی اقسام تک متعین کے ان کے بارے میں گفتگو کی جاتی ہے۔ تو قرآن مجید نے جو کچھ بیان کیا ہے اس کی تصدیق ہی ہوئی ہے، اس کی کوئی تردید نہیں ہو سکی۔ اچھا ایک نقطہ آپ نے آخر میں یہاں بیان کیا کہ موجودہ دور میں جو نظریہ ارتقاء کے ماننے والے لوگ ہیں، بالخصوص ڈارون کا جو نظریہ ہے، اس میں بھی جو کچھ لوپ ہولز رہ جاتے ہیں، کچھ چیزیں ایکسپلینیٹری نہیں ہوتی۔ قرآن کے اس بیان کی روشنی میں جس طرح آپ نے بھی واضح کیا کہ ایک پوری کی پوری حیوانوں کی نسل رہی ہے اور ان کے اندر پورا کا پورا نسق درست ہونے کا مرحلہ ہوا ہے، جس کو آج بیان کیا جاتا ہے، وہ اصل میں حیوانی جس کو کہتے ہیں انسان کا جو وجود تھا اس کے اندر سنوارنے، اس کے اندر تبدیلی اور اس کے اندر ارتقاء کی ایک بات تھی۔ تو اگر یہ جو تھیوریز آئی ہیں ان کو قرآن کی روشنی میں رکھیں تو بہت کچھ سائنس کی بھی خدمت ہو سکتی ہے اس بات میں۔ ایسا ہی ہوتا ہے ہمیشہ، یعنی ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ انسان جو کچھ اس دنیا میں تحقیق کرتا ہے، اللہ نے اس کو بڑی صلاحیت دی ہے تحقیق کی۔ سائنس کے اکتشافات معمولی نہیں ہیں، اس میں گاہے گاہے یہ دیکھتا رہتا کہ اس دنیا میں ایک کتاب ہے جس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ وہ اللہ کی کتاب ہے، اس کو بھی ایک نظر دیکھ لینا چاہیے۔ لیکن انسان کی بدقسمتی رہی ہے کہ وہ مذہب کو، پیغمبروں کے بیانات کو اس نظر سے نہیں دیکھتا۔ جب وہ ان کو اپنے علم کے لیے روشنی حاصل کرنے کی غرض سے دیکھے گا تو بے شمار چیزیں بالکل سلجھتی چلی جائیں گی۔ انسان کو اس جانب متوجہ کرنے کا کام ہم کر سکتے ہیں اور وہی کرتے بھی رہتے ہیں۔ نقطہ بالکل واضح ہو گیا۔ ناظرین، آج کے پروگرام کا وقت یہاں پہ ختم ہوتا ہے۔ بڑی تفصیل سے ہم زیر بحث لے کر آئے انسان کی تخلیق کے مراحل، انشاءاللہ حدیث اور آپ لوگوں کے سوالات اگلی نشست میں زیر بحث آئیں گے۔ دوبارہ حاضر خدمت ہوں گے، اب تک آپ کا بہت شکریہ۔